नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे लैंड रिफॉर्म और गुर्बत के बारे में। इकबाल साहब हमें बता रहे थे कि आप कह रहे थे कि पॉलिटिकल जो अभी कन्फिग्रेशन है वो कुछ ऐसा है कि तब्दीली के आसार नजर नहीं आते। नहीं, इस वक्त जो पोजीशन चल रही है वो ये है कि गवर्नमेंट अपनी बका की जंग लड़ रही है, गरीब की जंग नहीं है। और ध्यान ही नहीं उधर। अच्छा, नारे हैं कि सब गरीब को दिया जाएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जमहूरियत की बहाली के लिए, जमहूरियत कंटिन्यू करने के लिए इन्हें मौका मिलना चाहिए। एक चीज़ मैं थोड़ा सा इस पर बताना चाहता हूँ, ये एक दो प्रोग्राम में हमने यहाँ भी डिस्कस किया, स्मोक स्क्रीन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। मिसाल के तौर पे महंगाई के बारे में ये कहा गया भुट्टो के दौर से लेकर अब तक कि ये जो तेल की कीमत बढ़ती है इसलिए महंगाई हो जाती है। हालांकि बिल्कुल झूठ। तेल की कीमत बढ़ी घटी सब कुछ हुआ। न जापान में कभी महंगाई हुई, न कोरिया में हुई, न दुनिया में और कहीं हुई। सबसे बड़ा इंपोर्टर तेल का जापान है। कोई कीमत, एक चीज़ की कीमत बढ़ने से हर चीज़ की कीमत नहीं बढ़ जाती। आप एक चीज़ अगर महंगी खरीदते हैं तो दूसरी चीज़ें नहीं खरीदते। लेकिन बात यह है कि हमारी बदनसीबी ये नहीं है कि हमारे मुल्क के अंदर 45 से 50% तेल की पैदावार खुद कर रहे हैं। पहले बाहर से टोटल 100% बाहर से आता था, लेकिन 45% तो एनी हाउ हमारी प्रोडक्शन है, उसमें जो मुल्क की खपत का 45% हम खुद निकाल रहे हैं। तो ये जुल्म नहीं है? बिल्कुल जुल्म है। क्या है वो अमीरों की क्या कहते हैं वो जेबों में पैसा जाए, गरीब मैंने एक दो जगह ये कहा है कि आप स्टेट बैंक में एक जापानी को लाके स्टेट गवर्नर बना दें, सही है। उसके बाद इन्फ्लेशन करके दिखाते। इन्फ्लेशन यानी अफरात ज़र, यानी हर चीज़ की कीमत एक साथ बढ़ना। एक चीज़ की कीमत बढ़ना जो है ना वो मार्केट मैकेनिज्म है। अब किसी चीज़ की कीमत प्रोडक्शन कम होती है, सप्लाई कम हो, उसकी कीमत बढ़ जाती है, फिर उसकी सप्लाई अगले साल बढ़ना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पर आप चीनी की कीमत अभी बढ़ा दें गन्ने की, अगले साल इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, नीचे आ जाएगी, इसलिए सपोर्ट प्राइस देने की जरूरत पड़ती है। लेकिन वो एक अलग चीज़ है और ये ओवरऑल महंगाई एक अलग चीज़ है। मैं आज भी ये भी बात बता दूं कि एक जहन पे बात हो रही, काश्तकार को हमेशा गरीब तबका तो हर जगह ना, काश्तकार भी गरीब, हारे भी। अब पोजीशन ये आ जाती है कि वो गन्ना लेके जाता है मिल के अंदर, ट्रैक्टर उन्होंने मना कर दिया कि आप गुड़ नहीं बनाएंगे। जब से चीनी की शुगर मिलें बनी है, जब से पाबंदी है कि आप अपना गन्ना शुगर मिल में दे दें, गरीब आदमी ट्राली लेके और लाइन लगा के खड़े हुए 2-2 दिन तक उनको एक रसीद उनके हाथ में दे दी जाती है तौल के बाद, और उसके अंदर डंडी मारी जाती है। तौल में डंडी मारी जाती है। ये मैंने कॉटन खरीदते हुए भी देखा है प्रैक्टिकली। उसमें डंडी मारी जाती है, उसमें एक रसीद दे दी जाती है। वो रसीद लेके बेचारा वो हारी जो है घूमता फिरता है, उसको कई महीनों में वो पैसे मिलते हैं। तो एक बात ये कि क्यों भाई आपको जब चीनी की प्रॉब्लम है, दूसरी चीज़ें तो काश्तकार को ये तो पाबंद करो कि भाई आप इतना पाबंद फुल पाबंद नहीं करो, उसको कोई 50% तो गंदा बना को गरीब। देखिए शहर के गरीब, शहर वाले भी खाने, शहर के जो लोग हैं कुछ अगर गुड़ खाना चाहे खा लेंगे, लेकिन देहात के तो खाते रहते हैं, उनको भी रोक दिया। तो उनको भी रोक दिया। तो मैं ये कहता हूँ यहाँ पर उसका फार्मूला पेश किया जाता है कि चीनी खाना छोड़ दो, यानी कि जो चीज़ हम नहीं कर पाते उस पर अमल भी नहीं हो रहा, कि वहाँ से बड़ी बड़ी बातें सोल्यूशन ही नहीं हुआ। इसी तरीके से कन्फेक्शनरी है, दूसरी चीज़ है, तो ग़िज़ाई बहरान तो चल रहा है। रफ़ीक साहब ये जो बहुत अच्छी उन्होंने इकबाल साहब ने जो एनालिसिस किया है आज के दिन की है, आप थोड़े से तारीख़ी पस मंज़र बता रहे थे कि पूरी दुनिया में जो चेंजेस आई, हमारे यहाँ भी एक बहुत बड़ा मेजर चेंज 72 का भुट्टो साहब का रेवोल्यूशन, उसके बाद क्या फैक्टर्स हुए कि ये मामला बिल्कुल रुका हुआ है और आगे नहीं बढ़ रहा और आवाम इंतज़ार ही करती चली जा रही है। देखिए कि भुट्टो साहब के चेंज से पहले थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान का जो मौजूदा जागीरदाराना समाजी ढांचा है बालाई सतह पर समाज की, और पार्लियामेंट में ज़ाहिर उनकी अक्सरियत है, ये बरतानवी साम्राज्य से निकलने के बाद अगरचे लैंड रिफॉर्म्स अयूब खान की 59 की, भुट्टो की 74 की, और उसके बाद फिर 77 की, और फिर इवन बाद में नवाज शरीफ ने भी कुछ ज़मीनें देने का 99 में कहा, कुछ कच्चे की ज़मीनें सिंध में दी गई। पंजाब में जो वो जो है ना वो आपको एक बार थोड़ी सी मैं बस बात कर रहा हूँ, लेकिन सूरत हाल ये है कि जागीरदार जो है अभी मजबूत है। क्योंकि मैं थोड़ी सी अपनी बात बता दूं कि वो जो 2 रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट हुए 59 के और 72 के, उसमें जो ज़मीनें ली गई और जो बटी, उसमें से 2.7 मिलियन ज़मीन रह गई थी। जो नवाज शरीफ साहब ने थोड़ी बहुत बाटी, वो ज़मीन थी जो बची हुई थी प्रीवियस रिफॉर्म की। अभी सिंध गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी इस बात पर बड़ा फख्र महसूस कर रही है कि 400 एकड़ ज़मीन या कितना एकड़ ज़मीन इन्होंने औरतों को बांटा है बदीन के इलाके में, लेकिन सॉरी 40,000 एकड़, और यहाँ बात हो रही है 27 लाख एकड़ की। 27 लाख एकड़ जो बचा हुआ था उसमें से कुछ नवाज ने बांटा हुआ, कुछ 40,000 अब ये बांट रहे हैं। देयर इज नो रेशियो, नो प्रोपोर्शन
تو یہ بالکل یہ اسموک اسکریننگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، پروپیگنڈا ویلیو اس کی بہت اچھی ہے. تو اب جو میں بات کر رہا تھا، بات ہے کہ دنیا میں جو سماجی ارتقا ہوا ہے، خود یورپ کے اندر جب انقلاب فرانس آئے تو 3 چیزیں ٹوٹی تھی، یعنی فیوڈل آرڈر ٹوٹ گیا تھا اور اس کو سپورٹ کرنے والا کلیسا ٹوٹ گیا تھا اور منارکی بادشاہ. پاکستان میں جو صورتحال ہے شروع سے اب تک، آپ جمہوریت کہہ رہے ہیں کافی دیر سے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جمہوریت کیا ہے. ایک فیوڈل اسٹرکچر کے اندر جس میں ٹرائبل بھی چیفز بھی ہیں، خان بھی ہیں، اور ایک اس قسم کا جاگیردارانہ، کچھ قبائلی، کچھ نیم سرمایہ دارانہ معاشرہ جس کی کوئی صورت گری ہی نہیں بنتی. پڑوس میں چائنا بھی ہے سوشلسٹ نظام کے تحت، بعد میں کچھ کیپٹلزم بھی انہوں نے کیا. ادھر آپ کے ساتھ ہندوستان ہے جو کیپٹلزم کے راستے پر، کچھ ان کا سو کالڈ سوشلزم بھی تھا. تو ترقی آپ کو، اور پھر دنیا بھر کی ترقی. تو یہ جو بنیادی طور پر ہے، اگر یہ جب پاکستان امریکی سامراج کے ہاتھ میں چلا گیا تو پھر اس امریکی عالمی سامراج، زیادہ لفظ استعمال کروں گا یہ اصطلاح، عالمی سامراج کے مفاد میں یہ ہے کہ پاکستان کا یہ جو جاگیردارانہ ڈھانچہ ہے یہ جو کتوں قائم رہے، کیونکہ یہ ایک تھوڑی سی میں آپ کو ڈھانچہ ہے. اب ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اگر یہ بات ہے تو پھر ایوب خان جو ہے انہوں نے صنعتی ارتقا کو آگے بڑھایا، لے کر آئے. یہ بات بالکل درست ہے کہ ایوب خان باوجود ڈکٹیٹر ہونے کے، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جو آپ کا زراعت میں اریگیشن کا سسٹم تھا وہ اس کا فیلئر تھا، زمین سیم طور پر شکار ہوئی تھی. ماسٹر پلان انہوں نے بنایا اور ماہرین کو باہر سے بلایا جنہوں نے آ کر میرے خیال ہے پر ایئر 10 لاکھ ایکڑ زمین کو جو ہے دوبارہ قابل کاشت بنانے کے لیے کام کیا. اچھا کچھ کام ہوا ایوب خان کے دور میں صنعتی ارتقا بھی، جو بھٹو کے دور میں آ کے نیشنلائزیشن. اچھا نیشنلائزیشن اس لیے غلط ہوئی کہ جاگی، کیونکہ بھٹو، ایک بات سن لیجیے، بھٹو جو تھے انہوں نے پارٹی تو بنائی، اپنے ساتھ جے رحیم ان کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ جو معراج محمد خان ان کے ساتھ تھے، جو اور جو پھر جے رحیم کی پٹائی ہوئی ہے، ایس ایف والوں نے مارا ہے، جو ان کے ساتھ ان کی بےعزتی کی گئی ہے. معراج اور پھر یہ سارے جیل چلے گئے. پارٹی کا کیڈر 74 میں تضادات بن چکے تھے، کیونکہ معراج کا یہ بھٹو صاحب کو کہنا تھا کہ اٹس اے ڈیموکریٹک پارٹی، ہم ڈیموکریٹائزیشن کرنا چاہتے ہیں، سوسائٹی کے سماج کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، تو لینڈ ریفارم کے ساتھ ساتھ ہمارا رویہ بھی جمہوری ہونا چاہیے. لہٰذا بھٹو سے اختلاف ان کا فکری بنیاد پہ تھا. جو اچھا ایون گھر وغیرہ سب بڑے اختلافات بھٹو صاحب کے بنے، اور صرف میرا خیال ہے رامی ان کے ساتھ رہ گئے تھے، اور اس کے بعد جے رحیم کو ہٹا کر وہ لے کر آئے تھے مبشر کو دکھانے کے لیے. مبشر بھی نظریاتی آدمی تھے، لیکن پارٹی اپنا نظریاتی تشخص سن 74 میں کھو چکی تھی. یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ارادے تھے، سب کچھ تھا، لے کر آئے تھے، مینیفیسٹو بڑا زبردست تھا، عوام ان کے ساتھ گئی، پاپولیرٹی بھی، اس لیے کہ یہ جو پاپولر جو پالیٹکس ہے جس کے اندر آپ روٹی کپڑا مکان اور لوگوں کو دینے، عوام ہمیشہ اس کے پیچھے جائے گی. عوام جماعت اسلامی کے پیچھے نہیں گئی 70 کے الیکشن میں، عوام مجیب کے اس پروگرام پہ گئی جو عوام کو دینا چاہتا تھا، عوامی مفاد میں تھا، عوام بھٹو کے ساتھ گئی. لیکن جو بات ایکچولی ہوئی ہے وہ آپ 100 ایکڑ کی اور 50 ایکڑ کی اور 150 ایکڑ کی جتنی آپ لینڈ ریفارمز ایوب خان کے زمانے میں تو اس لیے فیل ہو گئی. وہ کچھ آپ نے بتایا، کچھ فگر دی کہ ان کو لوگوں کو دی گئی، لیکن فیل اس لیے ہوئی کہ ٹوٹل زیر کاش رقبے کا 5% صرف اراضی جو ہے دی گئی تھی، اور وہ بھی انہوں نے جو آفر کی تھی زرعی اپنے غلاموں کو، سرف ڈم جس سے کہتے ہیں، اور لینڈ لیس پیزنٹری کو، وہ بیچارے خریدنے کی اس پوزیشن میں نہیں تھا. تو نوابوں اور جاگیرداروں کے ہاتھ میں ہی سارا چلے گئے. بھٹو کے زمانے میں یہ رہا کہ کیونکہ فیوڈلز کا پارٹی پہ قبضہ تھا، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ یہ جو ایک تاریخی بات ہے کہ حالہ کنونشن میں جب معراج محمد خان نے کہا کہ پرچی نہیں برچی، تو پھر جو جاگیردار بیٹھے تھے اسٹیج پہ انہوں نے کہا بھائی یہ کیا بات کر رہا ہے. تو ٹھیک ہے یہ انتخابی پارٹی تھی، ریولوشن کے تھرو نہیں آئی تھی، ایک اپنا اس کا عمل تھا، لیکن جو پروگرام لے کر آئی تو اس پروگرام سے سر پارٹی اپنے 70 کی دہائی میں ہی ہٹ گئی تھی، اس پر امپلیمنٹ نہیں کر رہی تھی. آپ نے ابھی کہا کہ کرنا چاہ رہے بے نظیر کی اس کی شکایت کرنا پڑا. بے نظیر کی شکایت اس لیے کہ ایک بات بتا دوں، پیپل بے نظیر نے تو خود کہا 88 میں آ کر کے جی بات یہ ہے کہ یہ دس از ناٹ دی اولڈ پارٹی، ہمیں وہ سوشلسٹ بوڑھے نہیں چاہیے، چاچا جائیں چلے جائیں. اور اس نے کہا دنیا بدل. اور ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، بھٹو جس دور میں آئے تھے 60-70 کی دہائی میں، وہ ایک ریولوشنری پیریڈ تھا. سوشلزم دنیا کے اندر ایک پاپولر بہت بڑا نظریہ تھا، ایک بڑی. اور یہ جب حالات بدلتے چلے گئے، سوویت یونین پھنس گیا آگے 79 میں یا افغانستان میں، پھر 80 کے بعد پھر سوویت یونین میں بھی تبدیلیاں شروع ہو گئی. خود وہاں سے پیرسٹرائکا اور گلاسنوست لے کر آئے، ودن ان کے یہاں ریفارم شروع ہو گئی. تو اب جو صورت ہے، اور ادھر چائنا خود جو ہے ڈینگ زیاؤپنگ کے زمانے میں آلریڈی ریفارم پہ چلا گیا تھا، انہوں نے ایک زون بنا دیے تھے، اپنے آپ کو کھول دیا تھا سرمایہ کاری کے لیے. تو ایک چینج ہے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ سوشلزم فیل ہو گیا، اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ سرمایہ داری کامیاب تھی، کیونکہ سرمایہ داری کا تو حال ابھی آپ دیکھ چکے ہیں جو ہو رہا ہے. لیکن بھٹو کو اس پاپولر نعرے کو آگے بے نظیر کو چلانا ناممکن تھا. اور دوسری بات یہ کہ پیپلز پارٹی، لوگوں نے جو امیدیں باندھی ہوئی ہیں پیپلز پارٹی سے، وہ بیکار ہے. آپ ایک بات بتائیں، اس وقت پیپلز پارٹی اقتدار میں ہے نا،
اسٹیل مل کے جو ہے 30 ارب روپے کا کرپشن کہاں ہوا, POBI میں کرپشن کیسے ہوا, PIA کا خسارہ 70-75 ارب سے بڑھ کے 100-150 ارب چلا گیا ہے, PSO خسارے میں جا رہا ہے. آپ کے ادارے بیٹھ رہے ہیں, آپ IMF کے پاس پھر چلے گئے ہیں, اور IMF کا پھر آپ بوجھ کس پہ ڈالیں, آپ عوام پہ. آپ مجھے بتائیں 16% انڈائریکٹ, لینن نے کہا تھا, ان کی سارے والیوم میں ایک کتاب تھی اکنامکس, اس میں انہوں نے کہا تھا worst kind of exploitation is indirect tax. انڈائریکٹ ٹیکسز آپ میں ڈالے ہوئے ہیں, انڈائریکٹ ٹیکسز ہی سے تو ملک چل رہا ہے بھائی. نہیں تو آپ سارے آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ کے 1.3 ٹریلین کا ٹیکس کلیکشن ہے, اس میں سے میرے خیال میں 1000 بلین جو ہے انڈائریکٹ ٹیکسز سے, صرف 220 بلین تو آپ پیٹرول سے کریں. پھر آپ نے ایک بات لینڈ ریفارم کے ساتھ کی کہ لینڈ ریفارم اپنی جگہ, یہ جو 70% آبادی دیہات میں رہتی تھی وہ جاگیرداروں کے جبر سے گھبرا شہر شہر کی بات کریں, گاؤں میں یہاں جو کچی آبادی کا مسئلہ, یہ شہری سہولتیں ہیں, اس پہ لوگ آئے. لیکن ایک بات ہے کہ ہر شہر کے اندر کچھ نہ کچھ, جیسے یہاں کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, اسلام آباد ڈیولپمنٹ, حیدرآباد, تو یہ اتھارٹیز تھی جن کا کام تھا کہ زمین کے معاملہ, اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کے پاس زمین ہوتی تھی, یہ اتھارٹی ان سے زمین لے کے اور سارے معاملات تو کرتی تھی. ہوا یہ کہ جو بہت بڑی تعداد آئی, اس کے اندر جو ہے ان زمینوں پہ, جو ان اداروں کی زمینیں تھیں, اس پہ لوگوں نے, ایون ندی نالوں پر بھی, یہ لیالی ندی لوگوں کو ہٹایا گیا, جہاں ریلوے کی زمین ہے تمام سرکاری. اچھا لیکن ایک بات ہے, وہ نیپال سے آئے وہ لوگ تو نہیں تھے, وہ جب آئے ان کو زمین تو چاہیے, شیلٹر تو چاہیے, آپ کو حکومت شہر میں آپ فیکٹری چلائیں گے تو لیبر چاہیے نا آپ کو. اب یہ آپ نے سائٹ ایریا بنا دیا, لیکن لیبر کالونی بھی تو ساتھ چاہیے. اب یہ کچی آبادی جس کو اربن سلمز کہتے ہیں بڑی تعداد میں آئی. لیکن ایک بات اور بتا دوں, یہ اربن سلم کے پیچھے سیاسی سرپرستی بھی تھی, کیونکہ بہت سی سیاسی پارٹیوں کی سپورٹ ہے یہ, اور یہ اپنی وفاداری بھی بدلتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ مسلم لیگ آئے تو میں دیکھتا ہوں ان آبادیوں میں ان کے جھنڈے لگ جاتے ہیں, پیپلز پارٹی آتی تو ان کے جھنڈے لگ جاتے ہیں سروائیول کے لیے. اچھا پھر پولیس بھی سر ہے, پولیس کے کیونکہ پلاٹ مل جاتے ہیں, کچھ بیچ دیتے ہیں پولیس کی سروے. اچھا وہاں کوئی انہوں نے عبادت گاہ بنا دی, کوئی امام بارگاہ, وہ رکاوٹ. پھر ایک سماجی مسئلہ, سیاسی مسئلہ, جیسے کہ اس وقت اگر متحدہ قومی موومنٹ نے بعض ایریاز کو جس میں ناجائز تجاوزات تھیں, چیزیں تھیں, اس کو ہٹا کر انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے مسجد بنائی. انہوں نے ایک آدھ مسجد جو ہے وہ بھی اسمارٹ بھی کی تھی, وہ غلط بنائی گئی تھی, تو اس پہ بڑا شور مچا کہ جناب یہ تو مسجد توڑ رہے ہیں. دیکھیے آپ جب ایک اتھارٹی کی زمین ہے, سرکار کی زمین, ایک آدمی جو ہے وہ اپنی محنت مشقت سے پیسے کرتے جا کے ایک چھوٹا سا فلیٹ 2 کمروں کا بک کراتا ہے, ہاؤس بلڈنگ کا قرضہ بھی ساری زندگی دیتا رہتا ہے, اور ایک آدمی جو ہے کہیں پر بھی جا کے قبضہ کر لے, ڈال کے بیٹھ جائے. تو اب بات یہ کہ زمین تو ہے, لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے نا لینڈ ایکوزیشن کا, یا پھر گورنمنٹ لوگوں کو انتہائی سستے بنا کر دے. لیکن وہی بات ہوگی جس طرح لینڈ ریفارمز کے اندر جو زرعی وہ تھا نہیں تھا, تو اب بنا کے دینا تو مشکل ہے. دیکھیے ایک چیز میں اس پہ ایڈ کرنا یہ چاہتا ہوں کہ جیسے ایران میں ریولیوشن جب آیا تو ایک یا آپ جو چائنا کا ذکر کر رہے ہیں نا کہ فری ٹریڈ زون ہے, ان علاقوں میں چائنا میں سسٹم یہ ہے کہ اگر آپ گاؤں میں رہیں تو آپ کو 6.5 ایکڑ زمین وہ دے دیتے ہیں 30 سال کے لیز پہ, وہ آپ کی زمین اپنی نہیں ہے. ایز لانگ ایز یو لیو ان دا ولیج یو اون اٹ. کل کو اگر آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ شہر میں زیادہ تنخواہ مل رہی ہے, زیادہ فیسلٹی ہے, یو ہیو ٹو گیو اوے یور لینڈ اینڈ گو ٹو دا سٹی. سٹی میں بھی چائنا میں یہ حق مانا گیا ہے کہ جو بیچارہ گاؤں سے اٹھ کے آیا اس کو اپنا ایک چھوٹا سا گھر بنانے کا حق ہے. تو انڈسٹریل ایریا سے باہر بھی کچھ ایریاز کو چھوڑ دیا جاتا ہے, گورنمنٹ کچھ نہیں کرتی. یہ چونکہ ان کی فیلڈ بھی ہے, کنسٹرکشن انڈسٹری سے بھی وابستہ ہے اور اپنے انالسٹ بھی ہیں, تو یہ بتائیں نا کہ سولوشن کیا ہے. ایک بات یہ بتا دوں کہ یہ شیلٹر کیسے رسپانسبلٹی تو سمجھے نا کہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے لوگوں کو شیلٹر دینا. ہمارے یہاں ایک سلسلہ یہ ہے, گورنمنٹ غریبوں کے لیے مکانات دیے جائیں گے, غریبوں کو یہ دیے جائیں گے. نواز شریف کے زمانے میں ہاؤسنگ اسکیم شروع ہوئی تھی, لاہور کے اندر جو 70-80 لاکھ روپے. میں اور آپ نہیں خرید سکتے, غریب آدمی کیا. اچھا ابھی حالیہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس سے پرائیویسی صاحب نے پرائیویسی اسکیم لائے معمار والے, تو لوگوں نے سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کے غریبوں کے لیے گورنمنٹ کی اندر اسکیم ہے, لیکن پتہ چلا کہ شاید معمار کے اندر جو ریٹ ہے وہ تقریباً تمام لوگوں سے زیادہ ہیں. وہ پرائیویسی ہاؤسنگ اسکیم کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اعتماد ہے اور جو جلدی ہو جائے. خرید کے لیے نہیں تھی وہ بھی سرمایہ داروں کو. کتنے کی فلیٹ جو معمار میں بن رہی ہے, معمار کی بھی یہی ہے 35 لاکھ 40 لاکھ کے قریب, اور وہاں عام ڈیولپر بھی بلکہ بات چھوٹے فلیٹ, بڑے فلیٹ اس سے بھی مہنگے. اب رہ جاتی ہے بات کچی آبادی کا مسئلہ یا دوسرے غریبوں کا مسئلہ. ہم نعرہ لگاتے ہیں, مجھے کہا جائے گا کہ صاحب آپ ایسا کریں کہ میں بات یہ نا کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے جو بات کہی شاید یہ بھی یہی کہیں گے کہ بھائی کچی آبادی کو ہم اس طرح سے ریگولرائز نہیں کر سکتے, لیکن آپ نے ووٹ کیوں لیا؟ دیکھیں کرنا یہ تو دوسری پارٹی سے بھی کہہ رہے ہونی چاہیے یہ آبادی کا, لیکن ایک بدنصیبی ہماری ہے
کہ کراچی جو ہے وہ منی پاکستان کہلا رہا ہے نا. اب وہ منی پاکستان کا مطلب یہ کہ آپ کو سرحد سے بھی آدمی آئے گا, پنجاب سے بھی آئے گا, بلوچستان سے بھی آئے گا, اور انٹیریئر سندھ سے بھی آئے گا. ہر سال 2 لاکھ سے 2.5 لاکھ آبادی یہاں بڑھ جاتی ہے. تو سیوریج کا مسئلہ, پانی کا مسئلہ, لائٹ کا مسئلہ, یہ وارنٹ پیدا ہوتے جا رہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کچی آبادی ہے یا کوئی اور چیز ہے, آپ وسط شہروں کو, یہ حدیث بھی ہے کہ شہروں کو وسط نہ دیں. آپ نئے شہر آئیں 50-50 کلومیٹر دور کریں. چھوٹے شہروں میں کرائم کم ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیے یہاں ہجوم ہے, ریوڑ ہے, کرائم کی انتہا کو بڑھ گیا ہے. پتہ نہیں چلتا کہ کون ٹارگیٹ کلنگ ہے, پتہ نہیں چلتا کہ کون کس کو مار گیا. اچھا اس کی انکوائری ہوئی. پہلے دن ایک بات آتی ہے کہ انکوائری ہوئی. آج تک کسی بھی کیس میں ٹارگیٹ کلنگ میں انکوائری نہیں ہوئی. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ غریب کے کا تو کوئی پرسان حال ہے نہیں. تو یہاں جو سفید پوش مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں ان کا سروائیو کرنا بہت مشکل ہو گیا. تو غریب کی تو بہت دور کی بات ہے. یہ دیکھیں مڈل کلاس کے آدمی کو فلیٹ چاہیے, مڈل کلاس کے آدمی کو لائٹ چاہیے. بجلی کی پوزیشن خراب ہے, 18 گھنٹے 16 گھنٹے لائٹ نہیں ہے. تو یہ بات اپنی جگہ کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا جمہوریت کی بات, کہ جمہوریت جو ہے وہ لنگڑی لگڑی ہونی چاہیے. میں بھی ابھی بھی کہہ رہا ہوں, لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ایسی جمہوریت سے لوگ بدل ہو جائیں گے. بالکل. جو آپ دیکھیں نا, ابھی جو بات ہے کہ ٹھیک ہے ڈکٹیٹر کی حکومت تھی, شوکت عزیز صاحب حکومت چلا رہے تھے, وہی ٹیکسز جو پہلے تھے وہی لیے جا رہے ہیں. انفلیشن کا وہی حال ہے. کوئی لینڈ ریفارم نہیں آیا, کوئی کچی آبادی لینڈ ریفارم کے ساتھ کیا ہوا. لینڈ ریفارم کے ساتھ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. آپ غریب کو زمین دینے کی بات کریں. اس ملک میں قیمتی زمینوں پر قبضہ منمانی میں 235 صدیق الفاروقی, انہوں نے ڈاکٹر عائشہ صدیقہ کی بڑی مشہور کتاب ہے ملٹری انکارپوریٹ, اس سے مدد لی ہے کہ ملٹری لینڈ مینول میں دفاع کے علاوہ کسی دوسرے مقصد کے استعمال کرنے پر پابندی ہے. لیکن جو زمینیں دی گئی ہیں, اب میں آپ کو زمین کی تھوڑی سی وہ بتاؤں کہ اس وقت مختصراً بتا دیتا ہوں. اس وقت فوجیوں کے پاس مجموعی طور پر 1,15,80,000 ایکڑ زمین ہے. اس میں سے 69 لاکھ ایکڑ زمین دیہی علاقوں میں, جبکہ باقی 46,80,000 ایکڑ زمین میں سے 70,000 ایکڑ زمین کیمپ لگانے, ڈیری فارموں کے لیے جو گھاس اور دیگر چارہ اگانے کی خاطر مختص ہے. اس میں سے اوکاڑا ڈیری فارم 17,000 ایکڑ, قصور 1450 ایکڑ اور 70,000 ایکڑ سے قصور ڈیری فارم سرحد کے قریب. اچھا یہ سارے انتہائی قیمتی زمینیں. عالمی ویلفیئر ٹرسٹ کی زمین ہے. اچھا پھر کچھ مشرف صاحب کے دور میں ذرا دیکھیے جو زمینیں فوجی افسروں کو دی گئی ہیں. لیفٹیننٹ جنرل خالد مقبول جو گورنر پنجاب تھے اس وقت 400 کنال, یہ چیک نمبر بھی دیا ہے. میجر جنرل عثمانی ایکس ڈپٹی 400 کنال, لیفٹیننٹ جنرل نیور 400 کنال. اچھا اور اس کے بعد بڑی تفصیل ہے. دیکھیں اوکاڑا پھر ملٹری فارم پہ مزاروں کا جھگڑا بھی رہا. آپ کو میں بتاؤں کہ اگر آپ یہ اتنی بڑی اس کی لسٹ ہے, اگر آپ یہ سب اٹھا کے پڑھ لیں, بلکہ مجھے یاد آیا کہ ڈاکٹر شاہد مسعود نے ایک پروگرام بہت پہلے جب ARY پہ تھے انہوں نے کیا تھا, اس میں پوچھا تھا باقاعدہ ISPR کے اس وقت جو تھے, ان کا کہ ایک آدمی ساری زندگی پاکستان کا شہری کلرک, آپ تو ابھی اس وقت بات کر رہے ہیں کلرکوں سے بھی نیچے, کیونکہ آپ نے مڈل کلاس کی بات کی جو بالکل لوئر اسٹریٹم سوسائٹی کا ہے, جس کے پاس کچھ نہیں ہے, جس کے پاس سوائے اپنی محنت کو بیچنے کے علاوہ, اور وہ رات بھر ایک وقتی روٹی مشکل سے, سروائیول بڑا مشکل ہے, جو فٹ پاتھوں پہ رہتا ہے, فٹ پاتھوں پہ ٹھیلے لگاتا ہے, کیونکہ مکان کے ساتھ دکان کا بھی مسئلہ ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ بہت اچھی ڈسکشن ہو رہی ہے, لیکن اب اتفاق سے ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, مجھے کنکلوڈ کرنا پڑ رہا ہے. انشاءاللہ ہم پھر ایک نشست کریں گے کیونکہ یہ بہت ہی بڑا موضوع ہے. اس پہ بڑا موضوع ہے, اس پہ پھر بات کریں گے, بلکہ شہروں کے پھیلاؤ پہ بات کریں. غربت کا جو رشتہ ہے زمین کے اونرشپ سے, اس پہ ہم نے ایک بات آپ کے سامنے ڈسکشن کی ہے. ان دونوں پینلسٹ نے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں, اور دونوں کی بیسکلی بڑی مایوسی ہی سامنے آئی ہے کہ ڈیموکریسی آنے کے باوجود کوئی خاطر خواہ عام لوگوں کی زندگی میں فرق نہیں آ رہا, نہ گاؤں میں زمین بننے کے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں, نہ شہروں میں کچھ ہو رہا ہے. اور جیسے اقبال صاحب نے کہا کہ مہنگائی, انڈائریکٹ ٹیکسز, جو خان صاحب نے کہا کہ سب سے زیادہ خراب قسم کا ٹیکس ہوتا ہے, وہی میکسیمم یا 80% ٹیکس وہیں سے آ رہا ہے. یہ 4-5 چیزیں مل کے زندگی کو اتنا تلخ بناتی جا رہی ہیں کہ اقبال صاحب جیسا کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے لوگ آخر میں ڈیموکریسی سے بھی امید توڑ دیں اور پھر خونی انقلاب کی طرف چلے جائیں. اللہ کرے ایسا نہ ہو. اس سے پہلے ہی یہ اس حکومت کے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ اپنے آپ کو پاپولر کرنے کے لیے 2-4 چیزیں کر جائے, اس کے بعد جو ہونا ہوگا. ظاہر اپوزیشن اپنی جگہ پہ رہے گی, لیکن کچھ ایسا امید نظر نہیں آ رہا. شاید کوئی تیسری نئی کوئی قوت ابھرے گی
जो इन चीज़ों पे अमल करेगी। अब डेमोक्रेसी अल्लाह करे कंटिन्यू करे ताकि नए लोगों को सामने आने का मौका मिले और लोगों को कुछ रिलीफ मिले। इसी के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह किसी अगले मौजू पे फिर हाजिर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।